अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मेरी हमारी इस्लामी माँ और बहनों और बच्चियों और दिगर इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले लोगों, कल के दर्स में मैंने आप लोगों को शब क़द्र का माना और मफ़हूम और शब क़द्र की कुछ खुसूसियतें बतलाई थी। और आज सऊदी अरब के अंदर आखिरी अशरा शुरू हो गया है, जिसकी 21वीं रात है, जो ताक रातों में से एक रात है। अल्लाह ताला हम सब को इसे अपनी खालिस इबादत में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और हम सब को लैलतुल क़द्र की दौलत से माला माल फ़रमाए, आमीन। आज के दर्स में मैं लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र के बारे में चंद और मुफीद बातें इख्तिसार के साथ बतलाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है आज के दर्स का कि इंशा अल्लाहुल अज़ीज़ ये लैलतुल क़द्र क़यामत तक बाक़ी रहेगा। हर साल रमज़ान मुबारक के अंदर क़यामत तक लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे में अल्लाह ताला बाक़ी रखेगा। इसमें कोई शक और शुबह और डाउट नहीं है, क्योंकि जब तक इस दुनिया में अल्लाह के मोमिन बंदे रहेंगे क़यामत नहीं आएगी। और जब अल्लाह ताला अपनी हिकमत से मोमिनों को उठा लेगा तब क़यामत आएगी। और जब तक मोमिन बाक़ी रहेंगे अल्लाह ताला की ज़मीन पर, और मोमिन उसी वक्त तक बाक़ी रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा तो बुरे लोग हो जाएंगे, और बुरे लोगों के लिए लैलतुल क़द्र और शब क़द्र नहीं है। तो हमारा इस बात पर यकीन होना चाहिए कि ये क़यामत तक लैलतुल क़द्र शब क़द्र बाक़ी रहेगा। और इसकी दलील ये है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया है कि हमेशा लैलतुल क़द्र शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी 10 दिन के ताक रातों के अंदर तलाश करो। चुनाचे एक रिवायत हम और आप सुने, जिसे हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? खरजतु लिउख़बिरकुम बिलैलतिल क़द्री, मैं निकला था अपने घर से ये बतलाने के लिए कि शब क़द्र लैलतुल क़द्र किस रात को है, कब है। तो दो आदमी फलां और फलां आपस में बाहम झगड़ने लगे, तू मैं करने लगे। इसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे उठा लिया, यानी जो रात अल्लाह ताला ने मुझे बतलाया था कि फला रात को है, वो मेरे ज़हन और दिमाग से भुला दिया गया। वो फिक्स रात मेरे ज़हन और दिमाग से भुला दिया गया। और मुझे अल्लाह ताला से ये आशा उम्मीद है कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी जो अल्लाह ताला ने मुझे बतलाया था शब क़द्र की फिक्स रात के बारे में, और फिर अल्लाह ताला ने उसे मुझे भुलवा दिया मेरे दिमाग से, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। फ़ल्तमिसूहा फ़ित्तासिया अविस्साबिया अविल ख़ामिसा, चुनाचे तुम इसको तलाश करो 29 को या 27 को या 25 को। और ये रिवायत सही रिवायत है। तो इस हदीस से पता चलता है कि क़यामत, अल्लाह के रसूल ने कहा इसे तलाश करो। तो जब तक मुसलमान रहेंगे इस दुनिया के अंदर, ये क़यामत तक ये लैलतुल क़द्र बाक़ी रहेगा। ये बहुत बड़ा शरफ़ है और अल्लाह ताला की जानिब से बहुत बड़ा इनाम है हमारे और आपके लिए। और इसी तरीके से लैलतुल क़द्र के बारे में एक बात और जान लीजिए
कि जैसा कि मैंने कल के दर्स में बतलाया था कि शब कद्र ये रमज़ान मुबारक ही के अंदर है और रमज़ान मुबारक की आखिरी ताक रातों में से कोई एक रात है, आखिरी ताक रातों में से कोई एक रात। ये तो फिक्स है, रमज़ान के आखिरी अशरे ही में है और आखिरी अशरे के ताक रातों में है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायतों में वजाहत के साथ फरमाया कि तुम लोग शब कद्र को तलाश करो 21वीं को या 23वीं को या 25वीं को या 27वीं को या 29वीं को। आखिरी 10 दिन में 10 रातें होती हैं और 10 रातों में 5 रातें ताक होती हैं। ताक का मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो सके, 2 से तकसीम ना हो सके। और अल्लाह के रसूल ने बाकायदा मुतय्यन करके कहा कि तुम लोग तलाश करो, ढूंढो इन 5 रातों में से किसी एक रात के अंदर लैलतुल कद्र है, चाहे 21 को है और चाहे 23 को है, चाहे 25 को है और चाहे 29 को है। हाँ, ये 21, 23, 25, 27 और 29 अल्लाह के रसूल अकरम से कई हदीसें इस तरह की आई हैं कि इन्हीं ताक रातों में से कोई एक रात है और पूरी रात वो लैलतुल कद्र रहेगी, पूरी रात। और जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन और दिमाग से भुला दिया गया, और अल्लाह के रसूल ने खुद कहा कि ये भुला देना तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर बतला दिया जाता कि फला रात है तो अल्लाह के नेक बंदे सिर्फ उसी रात को मेहनत करते हैं अल्लाह के इबादत में, और जब बता दिया गया कि इन 5 में से कोई एक है तो जाहिर सी बात है कि वो 5 रात उस रात को तलाशने के लिए अल्लाह के इबादत में लगा रहेगा और उसकी नेकियां बढ़ जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर कहा जाए कि 83 किलो 400 ग्राम सोना अता रहमान के इन 3 रूमों में से किसी एक रूम के अंदर है और जो उसे पाए आए सब लोग तलाशें और जो पाए वो ले ले, तो जाहिर बात है तीनों रूमों को ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे तरफ से खूब खंगालेंगे, क्योंकि 83 किलो 400 ग्राम उसे सोना, और ये सोना पा जाए तो बहुत बड़ा काम उसका बन जाएगा लॉकडाउन में खास तौर पर। तो जाहिर सी बात है वो सारे जितनी अलमारियों में किताब पेज वगैरह सब तलाशेंगे ना, क्योंकि 83 किलो 400 ग्राम सोना मिल जाएगा। अगर ये बतला दिया जाता कि फला जगह रखा ले तो आधा फर्श से लेकर के चला जाता, उसमें मेहनत कम होती, जुस्तजू कम होती। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह कहा कि इन ताक रातों में से कोई एक रात है जिसकी इबादत 83 साल 4 महीने के बराबर है। इसमें हमारे लिए ये खैर और भलाई है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसे अपने ज़हनो दिमाग से भुला दिया। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कहा है तहर्रौ लैलतुल क़द्री फिल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में तुम लैलतुल क़द्र को तलाश करो। कई बात है इस हदीस के, एक तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरगीब दिलाया है, हमें शौक दिलाया है, हमें उभारा है कि लैलतुल क़द्र जो जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है, इसे हम तलाश करें। और किसी कीमती चीज के तलाश करने में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, बहुत ही सूझबूझ से काम करना पड़ता है। तो एक तो तलाश करने का हुक्म दिया है, गोया रमजान मुबारक के आखिरी 10 रातों के बारे में सुस्ती न करो, लापरवाही न करो, तलाश करो। और तलाश करने में आप जानते हैं कि कोई कीमती चीज तलाश करना तो कितना सब्र चाहिए, कितनी बर्दाश्त चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए, कितना वलवला चाहिए। और रमजान मुबारक के अंदर ये है मेरे भाइयों, मेरी बहनों और साथियों। इसी तरीके से शब कद्र के बारे में एक बात और जान लीजिए। कुछ रिवायतों से पता चलता है कि यह लैलतुल कद्र रमजान मुबारक की 27वीं तारीख को है, लेकिन फिक्स नहीं है 27वीं तारीख। ज्यादा उम्मीद है, ज्यादा चांस है कि 27वीं को हो, ये इशारा मिला है अल्लाह के रसूल की तरफ से। लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल ने 5 रातों में तलाशने का हुक्म दिया है, इसलिए 5 रातें जाएंगे। कन्फर्म हम ये नहीं कर सकते, अंदाजा है, अनुमान है, हो सकता है,
لیکن کوئی ضروری نہیں کہ 27ویں ہی کو ہو. چنانچہ ہمارے ملکوں کے اندر، انڈیا اور پاکستان کے اندر، ان روایتوں کو لے کر کے خالی 27ویں کا اہتمام کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم رمضان کے آخری 10 راتوں کے اندر بڑی جفاکشی کرتے تھے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 27ویں کو فکس نہیں کیا ہے، بلکہ کہا 21 کو تلاش کرو، 23 کو تلاش کرو، 25 کو تلاش کرو، 27 کو تلاش کرو، 29 کو تلاش کرو. تو کچھ لوگ حدیثیں ایسی ملتی ہیں لیکن کنفرم نہیں. ایک بات اس تعلق سے اور جان لیجئے کہ لیلۃ القدر ہر سال ٹرانسفر ہوتی ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر احادیث کی شرح میں فرمایا. کسی سال 21 کو، کسی سال 23 کو، کسی سال 25 کو، کسی سال 27 کو، اور کسی سال 29 کو ہوتا، کوئی فکس نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ساری کی ساری راتیں خاص طور پر اور خاص طور پر اخص الخاص طریقے سے طاق راتوں میں کافی محنت کریں نیک نیتی کے ساتھ. کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی رمضان آگے پیچھے ہوتا ہے، سعودی کے حساب سے ہر جگہ نہیں رہتا. میرے بھائیوں، اللہ حکمت والا، میری بہنوں، اللہ حکمت والا. اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا کس کو اس سال کی لیلۃ القدر ملے گی، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم تلاش کریں گے. اور پاکستان والے، انڈیا والے اپنے یہاں جس حساب سے روزہ رکھنا شروع کیا ہے اس حساب سے شروع کیا. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں. اللہ بڑا حکیم ہے، بڑا ہی حکمت والا ہے. بہت سارے کہتے ہو سعودیہ میں پہلے ہوا، ہمارے یہاں بعد میں، تو ہو سکتا سعودی والے پہلے. نہ، اللہ حکیم ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کرو. چنانچہ انڈیا والے جس دن چاند دیکھیں گے اس حساب سے روزہ رہیں گے، پاکستان والے جس حساب سے چاند دیکھیں گے اس حساب سے روزہ رکھیں گے. وافطروا لرؤیتی، اور چاند دیکھ کر کے روزہ توڑو، عید مناؤ. تو یہ اللہ جانتا نا، ہر جگہ کے حساب سے، سعودی کے حساب سے نہیں چلے گا، ہر جگہ کے چاند دیکھنے کے حساب سے ہوگا، اور اسی حساب سے آخری عشرہ بھی ہوگا، اور اسی حساب سے آخری عشرے کی طاق راتیں بھی ہوں گی. ایک اور بات جان لیجئے لیلۃ القدر کے تعلق سے، کیا اس کی نشانی کچھ ہے جسے ہم جان پائیں یا اندازہ لگا سکیں؟ جان تو نہیں پائیں گے، اندازہ لگا سکیں کہ آج زیادہ چانس ہے لیلۃ القدر ہونے کا. ہاں، احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں. ساری حدیثوں کا ترجمہ کریں گے تو لمبا ہو جائے گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتلائی ہیں. کنفرم تو نہیں بتلایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر ہے، لیکن کچھ نشانیاں بتلائی ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جس رات لیلۃ القدر رہے گا، صبح سورج تھوڑا، صبح جو نکلے گا بہت تیز نہیں نکلے گا، سرخ مائل نکلے گا. ایک بات، سرخ مائل ایک دم ٹمٹماتے دیا کے مانند سرخ مائل نکلے گا. جو سورج پہلے سورج جب نکلتا ہے، سورج میں تو بڑی آن و بان کے ساتھ نکلتا ہے نا عام دنوں کے اندر، لیکن لیلۃ القدر کے اندر حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ سورج تھوڑا مدھیم روشنی اور سرخ روشنی کے ساتھ وہ افق سے نکلے گا. ایک نشانی تو یہ اللہ کے رسول نے بتلائی. دوسری نشانی بتلائی کہ وہ دن نہ بہت ہی گرم ہوگا نہ بہت ہی ٹھنڈا، بہت ہی مناسب موسم ہوگا، نہ بہت تیز دھوپ ہوگی اور نہ بہت ٹھنڈی ہوگی، کچھ بدلی سی بات ہوگی، اور نہ موسم گرم ہوگا بہت زیادہ اور نہ موسم ٹھنڈا ہوگا بہت زیادہ، بلکہ نارمل موسم رہے گا، معتدل موسم رہے گا. یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. بھینی بھینی ہوائیں چلیں گی، موسم نارمل رہے گا، نہ بہت گرم اور نہ بہت ٹھنڈا، معتدل آب و ہوا رہے گی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتلائی ہیں. لیلۃ القدر میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟
بڑا مختصر درس میں دینا لیلۃ القدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلی بات تو ہمیں پوری زندگی وہ عبادت ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے، اور جس طرح فرض ہے اور جتنی فرض ہے اور جہاں فرض ہے اسے تو ہمیں ہمیشہ کرنا. اس کے علاوہ لیلۃ القدر کے اندر، شب قدر کے اندر اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہر نفل عبادت کرنی چاہیے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جتنا کر سکے. یہ بس میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی. جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. لیلۃ القدر جس کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے، تو ہمیں اس شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر جتنی عبادتیں نفل مستحب اللہ کے رسول سے صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت ہے، سب کرنے کی اجازت ہے. البتہ دھیان دینا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ افضل عبادت کرے. انہیں زیادہ سے زیادہ لیلۃ القدر کے اندر سب سے افضل عبادتوں میں سے ہے تہجد کی نماز، جسے تراویح کہا جاتا ہے یا قیام اللیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قیام اللیل کیا، یعنی تراویح پڑھی، یعنی تہجد پڑھا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور قیام اللیل میں، تہجد کے اندر، تراویح کے اندر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیان کے حساب سے جو روایت صحیح ہے، اللہ کے رسول نے وتر لے کر کے کل 11 رکعت پڑھی ہے. پوری رات کی نماز، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، لیلۃ القدر ہو یا رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہو، پوری زندگی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی 11 رکعت پڑھی ہے. اور عبداللہ ابن عباس کی روایت سنت فجر کو لے کر کے 13 پڑھی ہے. اور سنت ہی پر پیروی میں زیادہ فائدہ. ویسے چونکہ قیام اللیل ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کی آخری طاق راتیں ہیں جس کے اندر لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر کوئی نفل سمجھ کر، سنت رسول سمجھ کے نہیں، نفل سمجھ کر کے 11 سے زیادہ پڑھنا چاہتا، 40 پڑھنا چاہتا، 30 پڑھنا چاہتا، 25 پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا، لیکن ایسا نہ ہو کہ پوری کی پوری رات خالی قیام اللیل اور تہجد میں گزار دے. تو یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرا، قیام اللیل کے اندر سب سے افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت، کیونکہ قرآن کریم یہ اللہ تعالی کا ذکر ہے، اور ذکر میں سب سے اعلیٰ عرفہ اور اعظم اور بڑا ذکر ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. روز قیامت اللہ تعالیٰ کہے گا اس بندے اور بندی سے جو دنیا کے اندر اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی یا کرتے تھے، کہ تو پڑھتا جا اور جنت میں بالخانوں میں چڑھتا چلا جا، تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تیری تلاوت رکے گی. اور یہ قرآن روز قیامت اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا. چنانچہ دوسرا افضل عمل جو قیام لیلۃ القدر میں، شب قدر میں کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت خشوع اور خضوع کے ساتھ، زبان کو حاضر کر کے، تلاوت کے آداب کا خیال رکھ کر کے، تنہائی اور شور غوغا کی جگہوں سے بچ کر کے بالکل آیت کو سمجھنے کی کوشش کرے، غور و فکر کرے. کہیں عذاب کی آیت آئے تو وہاں ٹک کر کے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے. کہیں ان قوموں کا ذکر آئے جن قوموں پر عذاب اترا ہے تو وہاں ٹک کر کے، رک کر کے عذاب سے پناہ مانگے. کہیں جنت کا ذکر آئے، کہیں نعمت کا ذکر آئے، وہاں رک کر کے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے وہ نعمت مانگے، وہ جنت مانگے. سجدہ آیت سجدہ آئے تو وہاں سجدہ کرے. تو قرآن کی تلاوت، میرے بہنوں، آپ چاہیں تو جس کو توفیق مل جائے
اس آخری 10 دن کے اندر کم سے کم 20 پارہ آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بہت ساری مائیں بہنیں تو قرآن ختم کر سکتے ہیں جن کو اللہ توفیق دے، بہت سارے مرد۔ تو قرآن کی تلاوت، 2 کام ہوا۔ تیسرا کام اللہ کی تسبیح، تحمید اور تکبیر اور تحلیل، کچھ دیر بیٹھ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کہا۔ اور ایک خاص دعا، وہ کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر مجھے محسوس ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ یہ چوتھا افضل عمل بتلا رہا ہوں جسے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ وہ دعا یہ ہے جسے شب قدر کی دعا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیلۃ القدر کی دعا سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا دعا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم، اے میرے اللہ، انک عفو، یقیناً تو مکمل سراپا پورا کا پورا معافی ہے، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعفو عنی، تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے جو کچھ خطائیں ہوئی ہیں معاف کر دے۔ یہ معنی ذہن میں رکھ کر کے، کیونکہ جب معنی دعاؤں کا ذہن میں رہتا ہے تو دل اور لگتا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنی، جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتلا دیا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ لیلۃ القدر کے اندر اور دیگر دعائیں بھی ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ یہ 4 خاص طور پر افضل عمل ہے: قیام اللیل، قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا، اور یہ دعا خصوصیت کے ساتھ پڑھنا۔ اس کے علاوہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقات و خیرات کرنا، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنا، اور دعا تو اللہ تعالیٰ ہر وقت قبول کرتا ہے میری ماں اور بہنوں۔ خاص طور پر ایک وقت ہے اور جس میں ہم لوگ جاگتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں، اور اس سے زیادہ خاص طور پر لیلۃ القدر کی راتوں میں تلاشنے کے لیے۔ وہ وقت ہے 1 بجے سے لے کر کے فجر کا وقت ہونے تک، جس کو رات کا آخری پہر کہا جاتا ہے۔ ہمارا ارحم الراحمین رب، ہمارا مہربان رب، ہمارا دیالو اللہ، جیسا اس کے لائق ہے، شایان شان ہے، وہ عرش مبارک سے چل کے نچلے آسمان پہ آ جاتا ہے آخری پہر۔ جلدی کرو۔ آپ لوگ تھوڑا رک جائیے، زوم پہ بہنیں سن رہی اس لیے میں خاموش ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پہ آ جاتا رات کے آخری پر، کہتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں۔ اس وقت خاص طور پر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اور رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں 1 بجے سے لے کر کے فجر کا وقت ہونے تک وضو کر لیں، قبلہ رخ ہو جائیں، آخری کچھ نمازیں پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید کر کے، یقین کر کے اپنے ان دونوں خالی ہاتھوں کو اٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ آپ کے دلوں کی بھیدوں کو جان رہا ہے، اللہ آپ کی ضروریات کو جان رہا ہے۔ آپ اس وقت خاص طور پر دعا کریں میری ماں اور بہنوں، یہ افضل عمل ہے، اور دعا کرتے وقت یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں آپ کر سکتی ہے وہ ساری کی ساری نیکیاں آپ ان راتوں میں کریں، اور شب قدر کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی خاص طور پر آپ لوگ پڑھتی رہیں۔ اسی طریقے سے اس رات کو ایک دعا جو ہمیشہ بہت افضل ہے، بہت افضل ہے،
اور وہ دعا کیا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے بہتر کوئی دعا نہیں جو بندہ کرے. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر. عافیت، بیماری سے عافیت، غربت سے عافیت، فتنے سے عافیت، عذاب سے عافیت، دنیا کے ہر چیز سے عافیت، بچاؤ، حفاظت مانگتا ہوں. یہ سب سے افضل دعا. اور اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی کر سکتی. ایک سوال ہو سکتا ابھی آئے، اس کا جواب میں مختصراً پہلے ہی دے دینا مناسب سمجھتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بہن حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے تو وہ کیا کرے؟ اس بہن کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو قرآن زبانی یاد ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. زبانی قرآن زیادہ سے زیادہ آپ پڑھو اور ذکر و اذکار کرو، درود شریف پڑھو اور صدقات و خیرات کرو. اور یہ جو لیلۃ القدر کی دعا میں نے بتلائی یہ زیادہ سے زیادہ تم پڑھو. زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اگر آپ زبانی کرتی ہیں تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں، بالکل کر سکتے ہیں جتنی صورتیں آپ کو یاد. اور اگر آپ قرآن دیکھ کے پڑھنا چاہتی ہیں تو علماء کرام نے گنجائش نکالی ہے، چونکہ حیض اور نفاس کی مدت لمبی ہوتی ہے، آپ ہاتھ میں دستانہ پہن لو، ہاں، اور قرآن دور رکھ لو اور اس کو تلاوت کرو. قرآن سے آپ کا جسم ڈائریکٹ نہ لگے اور قلم وغیرہ سے پیج پلٹ لو. یہ بھی اجازت علماء کرام نے دی ہے اگر پڑھنا آپ چاہتے، ورنہ بہتر ہے زبانی پڑھو اور ذکر و اذکار وغیرہ میں لگی رہو. یہ چند باتیں ہوئیں لیلۃ القدر کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص دے اور لیلۃ القدر میسر فرمائے. آمین. میں نے درس کو لمبا نہیں کیا تاکہ اور وقت دوسرے نیک کاموں میں گزریں، اس لیے میں نے درس کو مختصر کیا ہے. آپ کے جو سوالات ہوں وہ سوالات کر سکتی ہیں آپ سب. وجزاکم اللہ خیرا.